मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब इलियास सत्तार कादरी के मुतालिक आजकल लोग बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब इलियास सत्तार कादरी रहने वाले तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान के अंदर भी उनके मुतालिक लोग बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से जिला संबल में कस्बा सिरसी के एक मदरसे की वीडियो हमारे सामने आई कि उस वीडियो के अंदर वहां के तलबा या वहां के कुछ असातिज़ा ने वो वीडियो शेयर की और उस वीडियो के अंदर वो ये बयान कर रहे हैं कि जनाब इलियास सत्तार कादरी जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, लेकिन वो जिस्मो जिस्मानियत के साथ, जिस्मो जुस्से के साथ सिरसी के मदरसे के अंदर कुछ तलबा ने उनको देखा और वहां के तलबा ने जनाब इलियास सत्तार कादरी को जिस्म के साथ, जिस्मो जुस्से के साथ अपने मदरसे में देखा है। देखिए, आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आगे कुछ मजीद तफसीला करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, आज बुध का दिन था और शबे जुमेरात है। आज जामतुल मदीना सिरसी के एक तालिबे इल्म ने, जो सुहेल रजा है, आज अमीर अहले सुन्नत को अपने माथे की आंखों से जामतुल मदीना सिरसी में देखा। और कैसे देखा, क्या शख्सियत थी, आइए इनसे हम तस्दीक करवाते हैं। आपने जिनको देखा बेटा, वो कैसे थे? कैसे? आइए इंशाल्लाह देखते हैं इन्होंने किनको देखा, किस हालत में देखा, अपनी माथे की आंखों से इंशाअल्लाह रहमान। जामतुल मदीना सिरसी में हमारे अमीर अहले सुन्नत तशरीफ लाए अपने जिस्मो जिस्मानियत के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कुछ तालिब इल्मों ने उनको मुलाहजा भी किया है। कोई कहते हैं कि हमने इशा की नमाज के बाद इनको देखा है, कोई कहते हैं हमने आधे घंटे पहले इनको एक खिड़की के बाहर देखा है, कोई कहते हैं वहां देखा है, कोई फुला कहते हैं वहां देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकात मालिया जामतुल मदीना सिरसी में जिस्मो जिस्मानियत के साथ तशरीफ फरमा हुए हैं। ये हम लोगों के लिए बाबरकत वाली बात है। अल्लाह तबारक तआला अमीर अहले सुन्नत का साया हम सबको पर ताबीर कायम दायम। बच्चा क्यों रो रहा है? ये बच्चा अमीर सुन्नत की ज़ियारत का निकल रहा है। ये इस बात से अफसोस मंद है कि इसने अमीर सुन्नत को क्यों नहीं देखा। ये अमीर सुन्नत की ज़ाहिरी ज़ियारत के लिए रो रहा है ये बच्चा। माशाअल्लाह। जामतुल मदीना सिरसी के तालिब इल्म हमारे, ये अमीर सुन्नत की ज़ियारत के लिए कैसे रो रहा है, देख लें आप। कई सारों की आंखों में आंसू दिख रहे होंगे आपको। ये मेरे पीरो मुर्शिद का करम है कि आप यहाँ पर हम पर एहसान के तशरीफ ला करके, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को रोए जा रहे हैं कि देखना है। अच्छा, फिर क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? क्या करना है? क्यों रो रहे हैं? किसको देखना चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह इश्क यहाँ पर दिया जाता है। अल्लाह ताला हम सब के अंदर अमीर अहले सुन्नत से अकीदा मजबूत फरमाए और अमीर अहले सुन्नत की गुलामी और दावत इस्लाम इस्तकामत नसीब फरमाए। आमीन या अल्लाह। जैसे कि आपने इस वीडियो के अंदर देखा कि कुछ तलबा हैं या कुछ पढ़ाने वाले असातिज़ा हैं और वो ये बयान कर रहे हैं कि दावत इस्लामी के मुबल्लिग जनाब इलियास सत्तार कादरी को जिस्मो जुस्से के साथ सिरसी के मदरसे के अंदर देखा गया है। बहरहाल इसके मुतालिक मैं तो कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन बरेलवी मसलक के एक बहुत बड़े मुनाजिर, वो भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जिनका नाम मुफ्ती हनीफ कुरैशी है। उन्होंने दावत इस्लामी का मुकम्मल ऑपरेशन किया है और हकीकत को बिल्कुल वाज़े करके रख दिया है। आप उनकी इस वीडियो को मुकम्मल देख करके जाए ताकि आपको भी पता चले कि इसकी हकीकत क्या है। देखिए, आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। ये पिछले कई सालों से ये नारे खुद लगा रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि यार तुम लोगों में इतनी अखलाकी जुर्रत भी नहीं है कि गलत काम किए और करवाए और खुद नारे लगाएं। चलो, इमरान अत्तारी साहब तो थे वहां अमीर दावत इस्लामी के बेटे, जो नायब हैं उनके और उनके खलीफे हैं, वो भी खड़े होकर वो भी नारे लगा रहे हैं। तो ये आप लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है, इतनी बड़ी बिदअत का मुजाहरा किया है, और बजाय उस पे तौबा और रुजू करने के आप लोग ये भोंडे और झूठे आप उज़र पेश कर रहे हैं कि ये नारे खुद अमीर दावत इस्लामी के सामने लग रहे हैं और वो अपने हाथों को हिला रहे हैं। ये जो इमरान अत्तारी साहब हैं, ये गुलूब में हद क्रॉस किए हुए हैं। तमाम शहर वाले लोग किसी एक मैदान में जमा होकर उसे अपने मुर्शिद से नफरत दिलाएं और हटाना चाहें, तो वो लोग इस बात पर, यानी मुरीद को मुर्शिद से दूर करने पर कुदरत ना पा सकें। क्या तरबियत हो रही है अवाम की?
کہ جناب اپنی پیر پہ آنکھیں بند کر لو کہ ایک انڈیویجلی جاہل آدمی کا کسی بال کو کسی بزرگ کا بال کہہ کر اس کی زیارت کروانا، اور کہاں آپ کے نیٹ ورک کے تحت آپ کے مرکزی جو مجلس شورا کے نگران اعلیٰ ہیں ان کا ایک بال کو منہ مبارک کہہ کر لوگوں میں تقسیم کرنا۔ قاسم اطاری اور مفتی حسان اطاری صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، جو منتظمین انہوں نے اس رقم کو جو تقریباً 12 ارب روپے کے قریب تھی، اس رقم کو انہوں نے بزنس میں لگا دیا۔ آپ سے یہ سوال ہے کہ بتائیے کہ وہ جو رقم ضائع ہوئی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ نگران ہیں مجلس شورا کے عمران اطاری صاحب، ان کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل اسکینڈل ایک کراچی کے صحافی صاحب سامنے لے کر آئے تھے جس میں ان کی مالی کرپشن اور دیگر معاملات، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں نا کہ کیا رزلٹ نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، مدنی چینل پر امیر دعوت اسلامی کے یوم ولادت کو پچھلے بڑے عرصے سے اور بڑے سالوں سے بڑے اہتمام اور تذک اور احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور بدعات اور خرافات کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دفعہ بھی 26 رمضان کو بدعات اور خرافات کا مظاہرہ کیا گیا۔ پہلی دفعہ ان کی یہ خرافات علماء اہل سنت کی نظر میں آئیں ہیں جن کو بڑی بری طرح سے محسوس کیا گیا۔ چنانچہ علماء اہل سنت کی طرف سے آواز بلند ہوئی اور کئی علماء نے اس عمل کو شرک فی الرسالت قرار دیا کہ وہ تہذیب، وہ انداز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جشن کے طور پر اہل سنت کے یہاں رائج ہے، اسے ایک امتی کے لیے کیسے رائج رکھا جا سکتا ہے کہ وہی نعرے لگیں۔ سرکار کی ولادت باسعادت پر بھی آقا کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، لجپال منٹھار سردار کی آمد مرحبا کے نعرے لگیں، اور ایک امتی امیر دعوت اسلامی کا یوم ولادت منایا جائے، اس کا بھی جلوس اسی طرح نکالا جائے اور ہاتھوں میں جھنڈے لہرائے جائیں، اور اسی طرح سے سیم انہی نعروں کے ساتھ جناب والا خوشیوں کا اظہار کیا جائے اور گلے ملا جائے اور رقص کیا جائے اور جھوما جائے۔ سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار۔ اس پر علماء اہل سنت نے جو آواز اٹھائی، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جس طرح کا ریئیکشن آیا ہے اس کے جواب میں خود امیر دعوت اسلامی اس بدعت کے خاتمے کا اعلان کریں گے کہ یہ جو بدعت ہے اس کے روا رکھنے کے لیے بھی اہل سنت کے لاکھوں کروڑوں روپے کا خرچہ ہو رہا ہے۔ تو امیر دعوت اسلامی آئندہ کے بعد مدنی چینل کے اوپر اس قسم کی خرافات کا نوٹس لیں گے اور کہیں گے کہ بھائی مدنی چینل پر صرف قال اللہ قال الرسول کا پیغام دیا جائے گا، اس طرح کی خرافات، اس طرح کی چیزیں یہ مدنی چینل پر ہرگز نہیں دکھائی جائیں گی۔ اور یہ جو کام کیا گیا تھا اس سے پہلے، اس کے اوپر ندامت کا اظہار کیا جائے گا، توبہ کی جائے گی، رجوع کیا جائے گا اور ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بالکل برعکس امیر دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا۔ بہرحال اراکین شورا میں سے ایک رکن شورا جناب محترم امین اطاری صاحب کی طرف سے ایک ویڈیو بیان جاری کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ سوشل میڈیا اور میڈیا کی اس سسٹم سے واقف ہیں وہ میرے سے پہلے اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ جان بوجھ کر صرف اور صرف اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس ویڈیو بیان کو جاری کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو خرافات اور بدعات کا مظاہرہ کیا گیا یہ منظم انداز سے مدنی چینل پہ کیا گیا، اور ان کے ویڈیو کلپس وہ مختلف جناب فارمز پر جاری کیے گئے، ان کو نشر کیا گیا، اور سینکڑوں کے حساب سے پچھلے سالوں کے سیم اسی طرح کے کلپ جشن ولادت امیر اہل سنت کے نام سے موجود ہیں، اور کوئی بھی میرا سننے والا وہ گوگل پہ جا کے یا یوٹیوب کے اوپر جا کر وہ سرچ کر سکتا ہے کہ وہی تمام کلپس کہ جن کو ابھی جن کے حوالے سے ذات دی گئی ہے یہ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں۔ تو نہ تو ان ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کا اعلان کیا گیا، نہ ویڈیوز کو ڈیلیٹ کروایا گیا، اور نہ ہی یہ جو حاجی امین اطاری صاحب کا بیان ہے یہ مدنی چینل کے اوپر آئے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا عجیب و غریب چکر کھیلا گیا ہے، وگرنہ اگر آپ اپنے اس عمل پر نادم ہیں اور آپ اس کو غلط سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں کہ جو آپ کے مدنی چینل پر اس طرح ان نعروں کی جو ویڈیوز ابھی بھی جو ہے نا وہ موجود ہیں آپ ان کو ختم کریں، اور آپ کے اپنی ویب سائٹس کے اوپر اور اپنے جناب والا پلیٹ فارمز کے اوپر موجود ہیں آپ ان کو ختم کرنے کا اعلان کریں،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ خود مجلس شورا کے جو مرکزی رکن ہیں یا امیر دعوت اسلامی ہے وہ اپنے تمام سننے والوں سے اپیل کریں کہ اس طرح کا جو ویڈیو کلپ میرے کسی بھی مرید نے لگایا ہے وہ اس کو ڈیلیٹ کر دے، اور آج کے بعد اس طرح کے یہ نعرے میں ان کو معیوب سمجھتا ہوں، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا گیا معزز ناظرین، کچھ بھی نہیں. یہ جسٹ ایک میٹھی گولی ہماری بھولی والی عوام کو کھلانے کی کوشش کی گئی ہے. اور پھر عذر گناہ بدتر از گناہ کے مصداق امین اتاری صاحب نے آ کر کہا جی کہ یہ جو نعرے ہیں یہ نعت خان نے لگائے ہیں، اور وہ نعرے کے جو جشن میلاد النبی پر لگائے جاتے ہیں، تو نعرے سنتے ہی نگران شورا نے نعرے رکوا دیے اور نعت خان کو سمجھا دیا، اور پھر بعد میں ایک اور کہا کہ جی آج کے بعد جناب وہ جشن کا لفظ ہم جو نا ہٹا دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کس قدر غلط بیانی ہے. میرے پاس جو ویڈیو موجود ہے اور اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورے 10-15 منٹ کی لگاتار ویڈیو کلپ ہے جس میں بار بار مڑ مڑ کے یہ نعرے لگ رہے ہیں، اور کہیں بھی جو نگران شورا ہیں اس نگران شورا نے کہیں بھی نعت خان کو منع نہیں کیا. اب دو چیزیں ہیں، کیا یہ لائیو چل رہا تھا یہ سارا پروگرام جو آپ لوگوں نے دکھایا ہے، یا یہ ریکارڈڈ تھا؟ اگر لائیو چل رہا تھا تو لائیو میں بھی ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ جناب نگران شورا نے کسی کو بلایا اور اس کے کان میں کہا ہو یا کسی بھی حوالے سے بتایا ہو کہ نعت خان کو منع کرو کہ یہ نعرے نہ لگائیں. اور اگر ریکارڈڈ تھا تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ بات ہی ختم ہو گئی، کہ اس کا مطلب ہے کہ جو چیز ریکارڈ ہوتی ہے وہ باہر سن کر اور مشورے کے ساتھ اس چیز کو جناب وہ نشر کیا جاتا ہے. تو اگر ریکارڈڈ تھا اور اس میں یہ جاری کیا گیا تو وہاں پر بھی کہاں جناب نگران شورا نے کسی نعت خان کو کہا ہے کہ جناب آپ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں. حالانکہ معزز ناظرین و سامعین، حقیقت یہ ہے کہ یہی جو نگران شورا عمران اتاری صاحب ہیں، یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ نعرے خود لگا رہے ہیں. مبارک ہو 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 مبارک اتار کے چانے والا ولادت اتار 26ویں مبارک آ گئے میرے اتار 26ویں. اور سب سے زیادہ غلو کا مظاہرہ یہ بندہ کر رہا ہے، اور وہ پروٹوکول جو نبی کے لیے امتی کو ہونا چاہیے تھا، وہ پروٹوکول یہ صاحب اپنے پیر صاحب کے لیے اپنے سننے والوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اس کو روا رکھیں. رسول کو امیر علیہ سنت کی 26ویں مبارک ہو. اللہ پاک کا کروڑوں کرم کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی امیر علیہ سنت کی 26ویں منانے کی سعادت عطا فرمائی. کسی کو کیا نظر آتا ہے، کسی کو کیا نظر آتا ہے، میرا پیر تو آئینہ نما ہے، جو دیکھتا ہے اپنا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. مقتدا مل گیا پیشوا مل گئے. تمام عاشقان رسول کو امیر علیہ سنت کی 26ویں مبارک ہو. ایک دوسرے کو مبارک بات دو. مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو تیری ولادت کی مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو. میرے پیر جیا نہ کوئی، میرے پیر جیا نہ کوئی. مرشد کے ذریعے میں جی رہا ہوں، اس مرشد کے ذریعے میں جی رہا ہوں. دونوں دہروں کا ہے میرا وسیلہ پیر، سب سے پیارا ہے مجھے میرا پیر، بڑا پیر، میرا پیر بال بچوں سے زندگی اپنی سے میرا پیر مجھے پیارا ہے میرا پیر. اللہ کرے پیر کا میرے سر پہ ہاتھ ہو، مرنے کے وقت مجھے دیدار ہو. اللہ کرے دیدار ہو، اللہ کے دیدار ہو. سر پہ ہاتھ ہو، مرنے کے وقت مجھے دیدار ہو. اللہ کرے دیدار ہو، اللہ کے دیدار ہو. ان کے پیچھے جنت بھی گیا، ان کے جھنڈے میں رہیں، ان کے پیچھے جنت بھی گیا، ان کے جھنڈے میں رہیں، ان کے پیچھے جنت بھی گیا، ان کے جھنڈے میں رہیں انشاءاللہ. یہ دار ہمیں ہمارا مرشد نے دکھایا.
یہ آپ آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹس بھی دیکھ لیں کہ کن ڈیٹس پر یہ ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں. کوئی 2019 کی ہے, کوئی 2021 کی ہے, کوئی 22 کی ہے, اور اس میں یہ نعرے مسلسل لگ رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ امین اتاری صاحب کا یہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے. اور میں حیران ہوں کہ یار تم لوگوں میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ ایک غلط کام کیے اور کروائے اور خود نعرے لگائیں. چلو عمران اتاری صاحب تو تھے وہاں امیر دعوت اسلامی کے بیٹے جو نائب ہیں ان کے اور ان کے خلیفہ ہیں, وہ بھی کھڑے ہو کر وہ بھی نعرے لگا رہے تھے. تو یہ آپ لوگوں نے بہت بڑا بلنڈر مارا ہے, اتنی بڑی بدعت کا مظاہرہ کی ہے, اور بجائے اس پہ توبہ اور رجوع کرنے کے آپ لوگ یہ بھونڈے اور جھوٹے آپ عذر پیش کر رہے ہیں. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید امیر دعوت اسلامی کو ان نعروں سے, اور یہ چیز ہائی لائٹ کی گئی کئی گروپوں میں کہ جب امیر دعوت اسلامی نے اس چیز کو سنا تو بڑے رنجیدہ ہوئے. میں حیران رہ گیا جب میرے پاس پرانی ویڈیو سامنے آئی کہ یہ نعرے خود امیر دعوت اسلامی کے سامنے لگ رہے ہیں اور وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہے ہیں. معزز ناظرین, خود امیر دعوت اسلامی ان نعروں پر ہاتھ ہلا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ کوئی اب کی بات نہیں ہے, یہ بھی سال پرانی یہ جو نا ویڈیوز یہ اپلوڈڈ ہیں, آپ ان چیزوں کو جناب خود سرچ کر سکتے ہیں. تو اب اس پر میں کیا کہوں, اب مجھے بتائیے کہ یہ ہمارے مسلک کے اندر یہ کیا ہونے والا ہے. اور پھر اس کے علاوہ خود ان دعوت اسلامی کے جو مرکزی نعت خان ہیں وہ اسٹوڈیوز کے اندر اس طرح کا کلام وہ عرصے سے ریکارڈ کر کے وہ اس کو جاری کر رہے ہیں کہ جو بالکل ہو بہو جناب جو الفاظ اور جو نعرے جو انداز جو رسول اللہ کے جشن ولادت کے موقع پر ہوتا ہے وہ ان لوگوں نے یہ کیا ہوا ہے. تو حق تو یہ تھا کہ ان لوگوں کی طرف سے ان تمام ویڈیوز کے تلف کرنے, ان کے ختم کرنے کا اعلان کیا جائے اور اپیل کی جائے کہ اس طرح کی تمام ویڈیوز کو جناب سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جناب آپ لوگ ڈیلیٹ کر دیں. اور یقیناً جو دعوت اسلامی کے لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو اپلوڈ کیا ہے وہ ان کی ایک ایک بات کو مانتے ہیں, تو یقیناً وہ لوگ یہ اسی طرح وہ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو عمران اتاری صاحب ہیں یہ غلو میں حد کراس کیے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے خود غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی اور اپنے پیر صاحب کو جناب غوث اعظم کے ساتھ ملایا. پھر اس پر جب علماء کی طرف سے ان کا تعاقب کیا گیا تو انہوں نے جناب اس کا جو ہے نا وہ رجوع کیا. میں نے اپنے کسی مدنی چینل کے لائیو سلسلے میں بیان کے دوران امیر سنت کی جو دینی خدمات بیان کی ہیں تو ان خدمات کو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان قرار دینے کی نیت سے بعض کلمات کہے اور غالباً میں الفاظ کا صحیح چناؤ نہ کر سکا. اس کی وجہ سے کچھ عاشقان رسول کو اشتباہ ہوا اور یہ تاثر لیا گیا کہ معاذ اللہ میں اپنے پیر کو سرکار غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے برابر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. واللہ معاملے میں چونکہ کچھ عاشقان رسول کو تشویش ہوئی ہے لہذا ان سے معذرت کا طلبگار ہوں. اور پھر اس کے بعد اسی مدنی چینل کے اوپر اس قسم کے بیانات یہ بندہ دیتا ہے کہ جناب اگر ایک پورا شہر کہے کہ آپ کا پیر صاحب غلط ہے, آنکھیں بند کر دیں اور آپ بالکل اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرید اپنے مرشد کی گفتگو کے علاوہ دیگر تمام لوگوں کی گفتگو سننے سے اپنے کان بند کر لے. کچھ سمجھے, کچھ سمجھے, کچھ سمجھے. اور مرید کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو نہ سنیں, یہاں تک کہ اگر تمام شہر والے لوگ کسی ایک میدان میں جمع ہو کر اسے اپنے مرشد سے نفرت دلائیں اور ہٹانا چاہیں تو وہ لوگ اس بات پر یعنی مرید کو مرشد سے دور کرنے پر قدرت نہ پا سکیں, فیل ہو جائیں اور مرید کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ معصوم عن الخطا پیر کے لیے کا عقیدہ کب سے آ گیا؟ یہ کیا تربیت ہو رہی ہے عوام کی کہ جناب اپنی پیر پہ آنکھیں بند کر لو اور اگر سارا شہر بھی غلط کہہ رہا ہو تو آپ اس کو نہ مانو. اور یہی وہ تربیت ہے
کہ علماء چیختے ہیں کہ یار یہ بدعات ہیں، اور ان کا گالی برگیڈ جناب پورے کے پوری قوت کے ساتھ جناب والا علماء کے خلاف وہ لگا ہوا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، مدنی چینل پر ہونے والی بدعات اور خرافات کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے بھی چند دن قبل اپلوڈ کی تھی، اور اس ویڈیو کی اپلوڈ ہونے کے بعد دو طرح کی چیزیں میرے سامنے آئی ہیں۔ ایک تو وہ جسے میں پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور دوسری وہ جو میرے لیے بالکل غیر متوقع اور ان ایکسپیکٹڈ تھی۔ جس چیز کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ ان کے جو پیڈ گالی برگیڈ ہے اور ان کا جو منظم سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے، اس کے ذریعے سے ہونے والی میری ممکنہ ٹرولنگ تھی، جو میں سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ مجھے ٹرول کریں گے، اور میرے خلاف جو ہونے والا طوفان بدتمیزی تھا اس کو میں پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا، اور میری عین توقعات کے مطابق اس گالی برگیڈ نے اپنا ویسا ہی کام کیا، اور منظم انداز سے سوشل میڈیا پر مجھے خوب ٹرول کیا گیا۔ حالانکہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس مسئلے پر صرف میں نے ہی آواز نہیں اٹھائی، بڑے بڑے علماء اور مشائخ نے اس کو غلط کہا ہے، لیکن چونکہ مجھے اندازہ ہوا ہے کہ میری وجہ سے درد کافی اٹھا ہے اور میری ویڈیو جو ہے نا وہ کافی جگہ تک پہنچ گئی ہے، اس حوالے سے ان کی طرف سے ریئیکشن بھی اتنا ہی سخت ہے۔ تاہم انہوں نے بعض اخلاقیات کی حدوں کو بھی کراس کیا۔ میرے حوالے سے ایسی پوسٹنگ انہوں نے کی کہ جس میں جو ہے نا میرے ایکسیڈنٹ کی خبروں کو چلایا اور اس کو منظم انداز سے پوسٹنگ کی، اور اس کے بعد ان کی طرف سے ان کے واٹس ایپ گروپس میں یہ باقاعدہ طور پر سلسلہ چلا کہ اس کو اہل سنت سے خارج قرار دیا جائے، اور پھر کہیں پر تو کہا گیا جی کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا بے ادب اور گستاخ ہے، اور طرح طرح کی ویڈیوز اور طرح طرح کی آڈیوز اور طرح طرح کے سلسلے سے انہوں نے مجھے ٹرول کیا، اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ مزید آنے والے دنوں میں یقیناً جو ہے نا یہ مزید آگے بڑھے گا۔ کئی تو ان کی طرف سے ویڈیوز بنا کر کہہ رہے ہیں اور غم اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی کیا ہوا کہ دعوت اسلامی نے اپنے امیر کا جو ہے نا یوم ولادت منایا۔ ارے بھائی، آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہمیں ان کے یوم ولادت منانے پہ دکھ اور درد ہے؟ برتھ ڈے منانا، یہاں پر کون سا ایسا بڑا آدمی ہے جس کا برتھ ڈے نہیں منایا جاتا، یہ اس کی برتھ ڈے کے موقع پر دعائیہ تقریب نہیں ہوتی؟ ہوتا ہے۔ ہمیں اعتراض ان کا برتھ ڈے منانے پر نہیں ہے میری جان، ہمیں اعتراض اس برتھ ڈے کو رسول اللہ کے جشن ولادت کے ہو بہو مشابہ کر کے اور اسی طرح کے نعرے لگانے پر ہمیں اعتراض ہے، اور اس کو ایک منظم انداز سے جو کروڑوں روپے اہل سنت و جماعت کے چندے کا اکٹھا ہوتا ہے، اس چندے پہ چلنے والے مدنی چینل کے اوپر ان چیزوں کی تشہیر پر ہمیں اعتراض ہے، یہ ہمیں اعتراض ہے۔ اور کئیوں نے اب حد یہ کی ہے کہ کئی لوگ تو اب آگئے ہیں، وہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور وہی آیتیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، یہ آیتیں وہ لوگ جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور اس حوالے سے کئی حضرات کا وہ جو ہمارا پرانا ٹپیکل جو نعرہ ہے کہ یار مسلک کا نقصان ہو گیا ہے، مسلک کا نقصان ہو گیا ان ویڈیو بنانے سے، دیکھیں جی آپ کے مخالفین ہمارے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور سچی بات یہ اللہ کی قسم پچھلے اتنے عرصے سے یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی زبانیں بند کیے ہوئے اندر اندر سے تل ملا رہے تھے کہ یہ کیا بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں، اور یہی سوچ کر کہ یار اس سے مخالفین اور دشمن فائدہ اٹھائیں گے تو ہم لوگ خاموش تھے۔ لیکن اس کا نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ یہ بدعات اور خرافات میں اتنے دیدہ دلیر ہو چکے ہیں کہ اب اس کے اوپر جناب الٹے وہ بیانات دے رہے ہیں، اور الٹے اس کے اوپر جناب دلیلیں دے رہے ہیں، اور منہ مبارک کہہ کر جو حضرت صاحب کے بال کو تقسیم کیا گیا، اب اس کے حوالے سے ایک نئی کمپین لانچ کی گئی ہے کہ کہیں سے کچھ ویڈیوز لائی گئی ہیں کہ جی دیکھیں فلاں جگہ پر فلاں بزرگ کے جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کے منہ مبارک کو جناب زیارت کروائی جا رہی ہے، اور اس کا جناب اللہ اسی طرح بوتل میں رکھ کے جناب اس کا دیدار کروایا جا رہا ہے۔ ارے بھائی، کوئی جاہل آدمی کسی کے منہ مبارک کو یہ کیا پتہ وہ ہو ہی نہیں اور اس کو ویسے ہی اس کو جناب وہ ہائی لائٹ کرے، اس کو آپ کمپیئر کر رہے ہیں اس منظم دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کے ساتھ کہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا پورا ایک سسٹم ہے اور دارالافتاء کے مفتی ہیں اور ہمارا سارا کام ان کی نگرانی میں ہوتا ہے، اور کہاں ان کسی ایک انڈیویجلی جاہل آدمی کا کسی بال کو کسی بزرگ کا بال کہہ کر اس کی زیارت کروانا، اور کہاں آپ کے نیٹ ورک کے تحت آپ کے مرکزی جو مجلس شورا کے نگران اعلیٰ ہیں ان کا ایک بال کو منہ مبارک کہہ کر لوگوں میں تقسیم کرنا۔ اور یہ چلے ان کو 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ ارے واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ بھائی، بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے، اور آپ کو عاشق غوث اعظم
के प्यारे प्यारे बायान अमीर सुन्नत के बाद तोहफे में दिए जाएंगे, मुँह अत्तार। कैसे आपस में ये बराबर हो सकता है? और फिर कहीं पर भी कोई आदमी भी इस तरह की जहालत का मुजाहरा करेगा, हम उसके लिए वही हमारा रवैया कि जो इसके लिए। और फिर मैं यहां एक बार फिर मुफ्तियान दावत इस्लामी से ये सवाल पूछना चाहूंगा कि जरा आप हिम्मत करें, ये आपके सामने आपके ये जो हज़रत साहब के बालों को तकसीम किया गया और अब भी ये बिदअत जारी है, क्योंकि इस पर शट अप कॉल नहीं दी गई और इस पर वाज़ेह तौर पर आपकी तरफ से कोई मौक़िफ़ और फतवा नहीं आया कि ये काम गलत है, ये बिदअत है और ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये किसी के बालों को रसूलुल्लाह के बालों का दर्जा देकर उसको उस तरह से ज़ियारत करवाना और उसको तकसीम करना तबरुक के तौर पर ये जायज नहीं है। आपकी तरफ से ये नहीं आया। मैं मुफ्तियान दावत इस्लामी से ये गुजारिश करूंगा कि वो किताब और सुन्नत की रोशनी में जरा वाज़ेह करें कि इंसानी गैर नबी के जिस्म से जो बाल कट जाता है या नाखून वगैरह कट जाते हैं, उनका शरई हुक्म क्या है, इसको आप वाज़ेह करें। और इंशाअल्लाह आपके वाज़ेह होने के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ उस पर फिर मैं अपनी राय कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करूंगा। दूसरी वो चीज जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और गैर मुतवक्के थी वो है, और वो मैं उस पर हैरान रह गया, वो है दुनिया भर से सुन्नी अवाम, उलमा और मशाइख की तरफ से एप्रिसिएशन और मुझे जितने मुबारकबादों के मैसेज और जितने जनाब उस वीडियो के बाद लोगों की तरफ से खुशी का इजहार किया गया और जितने उलमा और मशाइख ने, मैं हैरान रह गया कि यार इन लोगों ने कितना कोई अवाम अहले सुन्नत का दिल दुखाया हुआ है कि कितने कोई उलमा और कितने कोई मशाइख इनसे जले बैठे हैं कि जिनके इस मुनज़्ज़म गाली ब्रिगेड के उस रोब की वजह से और जिनके ये चूंकि बहुत ज्यादा अमीर जमात है बकौल इनके रुकने शूरा के कि 1 खरब रुपया इनका सालाना बजट है। ये तो ये कह रहे हैं, अब हकीकत में कितने वल्लाह आलम, इससे भी शायद ज्यादा होगा। दावत इस्लामी अरबों रुपए जमा करती है, जब भी तो अरबों रुपए खर्च करती है। दावत इस्लामी के अल्हम्दुलिल्लाह अगर ऑल टुगेदर में अखराजात बताऊं ना कि अगर एक साल में दावत इस्लामी कितना खर्च करती है तो शायद आप सुन के हिल जाएंगे। एक अजम्पशन है, एक क्या कहेंगे, अप्रोक्सीमेटली जो अमाउंट है वो तकरीबन 100 अरब रुपए है। तकरीबन 100 अरब रुपए हैं। 100 अरब रुपए दावत इस्लामी पूरी दुनिया में खर्च करती है। मैं आपको तो अब जो 1 खरब रुपया खर्चा करने वाली एक जो तंजीम है, जाहिर है एक आम आस्थाना, एक आम मदरसा, एक आम आलिम, एक आम खतीब उनका मुकाबला कैसे कर सकता है। और इस तरह की बेशुमार चीजें मेरे सामने आई हैं और लोगों ने मेरे पास प्रूफ भेजे हैं तहरीरन, और कई चीजें मेरी तरफ इन लोगों की आई हैं, कई दस्तावेज आई हैं कि इन लोगों ने खुदा की कसम दीन के नाम पर जो बेड़ा गर्क किया है ना, वो अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मैं वक्त आने पर उन तमाम चीजों का जाहिर करूंगा। और मुआशरे में इन्होंने कितनी इंडोर जिसे कहते हैं ना वो बदमाशी मचाई हुई है कि मुझे कई उलमा, बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े मशाइख हैं, उन्होंने मुझे बात की व्हाट्सएप पर, फोनों पर, और पहले हलफ लिया मुझसे कि यार आप हमारी बात, हमारा नाम नहीं लेंगे तो फिर हम आपको इस साथ बात करेंगे और आपको चीजें देंगे। तो जब मैंने वाकईतन उनसे हलफ पर बात की, हलफ मैंने दिया, तो उसके बाद जनाब उन्होंने इनका जो ना कच्चा छठा मेरे सामने खोला। तो मैं सोच रहा था कि यार कितना इन लोग इनसे डरते हैं और इन लोगों ने किस कदर इस्तेसाल किया हुआ है अवाम अहले सुन्नत का। और ऐसे सैकड़ों लोग हैं पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जो उलमा हैं या छोटे मदारिस दीनिया हैं कि जहां पर इनके मुकामी मुबल्लिगीन ने लोगों के साथ मिलकर उनका इस्तेसाल किया और उन्हें मस्जिदों से मुख्तलिफ इल्जामात लगवाकर, हत्ता कि ऐसे ऐसे केस भी मेरे सामने आए कि जिसमें इनके मुबल्लिगीन जो हल्के की सतह के निगरान तक हैं, उन्होंने जिनसी ज्यादतियों के झूठे इल्जाम लगाकर उलमा अहले सुन्नत को निकालकर वहां पर अपना दावत इस्लामी का बंदा इन्होंने अपॉइंट करवाया। और ऐसी बेशुमार चीजें इंशाअल्लाह जब आगे आगे हम बढ़ेंगे तो अवाम अहले सुन्नत फटेगी। और वो वक्त आने वाला है कि हर जुल्म का एक जो है ना लिमिट होती है, और जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो फिर अल्लाह ताला लौला दफुल्लाह अन्नास बादुम लिबाद लफसदतिल अर्द, ये अल्लाह का एक आफाकी कानून है। इंशाअल्लाह वो वक्त आन पहुंचे कि इन दावत इस्लामी जैसी तंजीम में जो घुसे हुए ऐसा जो माफिया है ना, इंशाअल्लाह वो लोगों के सामने हाईलाइट होंगे। मेरी वीडियो के बाद मौजूद नाज़रीन 2 तरह के लोग काफी मुतहर्रिक हैं। एक तो वो जो दर्द दिल रखने वाले, जिन्हें दीन का दर्द है, मसलक का दर्द है, और जो बहुत सारे हकायक को समझते हैं कि बाज़ औक़ात अगर किसी एक तबके के किसी फर्द पर उंगली उठे तो वो पूरे तबके का नुकसान होता है। उस हवाले से उन्हें मुझसे रब्ता किया कि जो मैंने पिछली
ویڈیو کے اندر کچھ مالی معاملات کے حوالے سے باتیں کی تھیں، بس میں اس سے آگے نہ بڑھوں اور میں اس سلسلے کو یہیں پہ روک دوں، کیونکہ اس حوالے سے جو صحیح معنوں میں جو دیانتدار لوگ ہیں وہ بھی عوامی نظروں میں مشکوک ہوں گے، اور جو اچھا دین کا کام ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسری طرف دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کا یہ باقاعدہ طور پر انہوں نے کہا جی کہ ایک پوری کمپین لانچ کریں کہ زور سے مطالبہ کریں حنیف قریشی سے کہ وہ ان چیزوں کے ثبوت سامنے لے کر آئے کہ جو اس نے پچھلی ویڈیو کے اندر باتیں کی ہیں۔ اس حوالے سے میں چاہتا تو میں آج کی ویڈیو میں کچھ مزید چیزیں بھی میں پیش کرتا، لیکن میں بہرحال یقیناً وہ جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے میں صرف دوسرے گروپ کو اشارتاً سمجھانے لگا ہوں۔ میں ان حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی ویڈیو میں کسی صاحب کا نام نہیں لیا تھا، میں نے ایک جرنل بات کہی تھی کسی ایک خاص مال کے حوالے سے، اور یقیناً جو لوگ دعوت اسلامی کے قریب ہیں جو مرکز میں وہ سب جانتے ہیں کہ میں نے کس پروجیکٹ کے حوالے سے یہ بات کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو مرکزی نگران ہیں مجلس شورا کے عمران اتاری صاحب، ان کے حوالے سے کچھ عرصہ قبل ایک سکینڈل ایک کراچی کے صحافی صاحب سامنے لے کر آئے تھے جس میں ان کی مالی کرپشن اور دیگر معاملات بھی ہیں، تو اس حوالے سے ذرا بتائیں نا کہ کیا رزلٹ نکلا، اس کا کیا جناب کٹی کٹا کیا کھلا تھا، ذرا اس کو بھی تو واضح کیا جائے تنظیم کی طرف سے، کیونکہ اس صحافی نے بھی تو یہ کروڑوں روپے کی بات کی تھی کہ جناب کروڑوں روپے عمران اتاری صاحب نے خود برد کیے، تو وہ کیا بنا، اور پھر کچھ ہماری چڑیے بھی بولے گی کہ جناب اس صحافی کو پھر کس طرح سے اس کا منہ بند کیا گیا۔ اور باقی اگر آپ لوگ یہ مجھ سے کہتے ہیں تو میں صرف آپ لوگوں سے کہوں گا جو مختلف ضلعوں کے اندر کارکن ہیں کہ آپ اپنے ہی علاقے کے بعض جو آپ کے نگران لوگ ہیں، ساروں کی بات میں نہیں کرتا، بڑے نیک اور دیانتدار قسم کے لوگ بھی موجود ہیں، تنظیم میں اچھے برے سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کلیتاً اپنے آپ کو پوتر کہنے کا نعرہ لگا رہے ہیں، میں ان کے لیے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو ہیں، اور کئی جو مرکز سے جو آپ کے دعوت اسلامی کو چھوڑ کر آنے والے جو طبقہ ہے ان کی طرف سے بہت ساری ایسی چیزیں اگر میرے ساتھ ہیں تو پھر ایسے ہزاروں اور لوگوں کے پاس بھی ہوں گی کہ کیا کیا سے کس کس قسم کے معاملات ہیں۔ تو میں بس صرف اتنا ہی کہوں گا کہ کچھ آپ خود بھی بتا دیجئے اور غور کر دیجئے کہ آج سے 12 سال 13 سال قبل جب تک کہ لوگ کسی دعوت اسلامی کے اندر کسی خاص عہدے پر نہیں تھے، ضلعی یا مرکزی کسی رکن نہیں تھے، تو اس وقت ان کی مالی حالت کیا تھی، اور 10 سالوں 8 سالوں کے بعد ان کی مالی حالت کیا ہے۔ کئی تو وہ ہیں کہ جو آئے تھے تو پھٹے ہوئے ان کے چپل تھے اور ٹوٹی ہوئی ان کی سائیکل تھی جس پر وہ گھومتے پھرتے تھے، پھر آخر ایسا اچانک کہاں سے قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ لگا کہ جناب وہ سالانہ عمروں پر بھی جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد جناب وہ ماشاءاللہ ان کے بڑے پوش علاقوں میں کروڑوں روپے کے مکان بھی بن گئے، پھر وہ جب اب پراڈو گاڑیاں بھی ان کے پاس آ گئیں، پھر یہ بھی بتایا جائے کہ کئی ایسے اراکین بھی ہیں کہ جو اراکین جب دعوت اسلامی کے اس نیٹ ورک کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے تو اس وقت وہ جسٹ ان کے پاس چند ہزار روپے کی بھی ایسٹس نہیں تھے، تو پھر ایسا کہاں سے بنیادی پرائمری رقم ان کو ملی جس پر وہ بزنس انہوں نے کھڑے کیے اور ایسی امپائرز کھڑی کی کہ اب ان کے ماننے والے یہ پوسٹیں کر رہے ہیں کہ فلاں جو ممبر ہیں، فلاں جو رکن ہیں، ان میں اتنا طاقت ہے کہ جناب وہ حنیف قریشی جیسوں کو خرید لیں، اور کئی کہتے ہیں جی کہ فلاں اپنے ذاتی خرچے پر یہ کام کر رہا ہے، فلاں یہ ذاتی خرچے پر۔ تو بھائی سوال میرا یہ ہے کہ بتایا جائے نا کہ اس کے پیچھے 10-15 سالوں کے اندر ایسا کون سا انقلاب آیا کہ وہ بندہ جو کک پتی تھا وہ کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن گیا، اور ابھی اس کا اربوں کا بزنس ہے۔ اور آخر میں دعوت اسلامی کے جو شعبہ دارالفتاء ہے اس کے مفتیان بالخصوص مفتی قاسم اتاری اور مفتی حسان اتاری صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے، اس کا امید ہے کہ وہ جواب ضرور دیں گے کہ ایک تنظیم یا ادارے کو دینی امور یا دینی معاملات کے لیے رقم دی گئی، چندہ دیا گیا عوام کی طرف سے، اس تنظیم یا ادارے کے جو منتظمین تھے انہوں نے اس رقم کو جو تقریباً 12 ارب روپے کے قریب تھی، اس رقم کو انہوں نے بزنس میں لگا دیا، اور بدنصیبی سے اس بزنس میں
लॉस हुआ, और ऐसा लॉस हुआ कि वो 12 के 12 अरब रुपए वो जिन लोगों ने चंदा दिया था उस चंदे के डूब गए। हमारा आपसे ये सवाल है कि बताइए कि वो जो रकम जाया हुई है उसका जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार है या बस ठीक है चला गया तो चला गया, कोई मसला नहीं है, या उसका कोई बंदा जिम्मेदार भी है? अगर कोई जिम्मेदार नहीं तो क्यों, और अगर कोई जिम्मेदार है तो फिर वो कौन है? इस पर जरा कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब इरशाद फरमाएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।